सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इमरान खान जेल में और वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ और वहाँ पे किस तरह की इस वक्त ख़बरें चल रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, सोशल मीडिया पे, और क्या वाकई इमरान खान के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अता तारड़ आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वो कह रहा था नहीं जनाब, वो उसको तमाम सहूलतें वहाँ पे मिली हुई हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ख्वाजा आसफ या राना सनाउल्लाह है, राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो ये था कि ये जी वहाँ से बैठ के जेल से लोगों को हदायत देते हैं, इस वजह से मुलाकात बंद कर दी गई। राना सनाउल्लाह कुछ कह रहा है, तमाम वजीर जो है उनके मुख्तलिफ बयानात। इमरान खान जेल में, उसकी बहनों ने, लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन इमरान खान के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। इंडियन मीडिया का दावा है कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तानी कह रहे जनाब कि इंडियन मीडिया की बातों पे न जाएं। आप सबको याद होगा कि इंडिया की मीडिया जो है वो झूठ भी बहुत बोलती है, तो पाकिस्तान की भी झूठ बोलती है, सच कोई भी नहीं बोलता। जो भी मीडिया वहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई है उनसे भी ये हलफ लिया गया कि आपने भी सच नहीं बोलना। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो इंडियन टीवी पे इंटरव्यू दे रही। तो आप सबको याद होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर या कई लोग जो हैं जाती उमरा बगैर वीज़े के भी पहुंच जाते थे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमरान खान को एक अरसा हो गया जेल में और अभी तक उसकी कोई बीमारी की मतलब किसी ने रिपोर्ट दी। नवाज शरीफ एक बहुत बहादुर इंसान है, और जब ये जेल में था और इतना अरसा रहा भी नहीं, तो वो तमाम बीमारियां नवाज शरीफ को उस वक्त लाक हुई थी, वो लग गई थी। मेरा ख्याल एक आधी बीमारी रह गई होगी जो औरतों को होती है, वो नहीं इसको हुई, वरना तमाम इसके ऊपर वो आप सबके इल्म में है कि मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया और इसे रहा करा लिया और जहाज में बिठा के 50 रुपए के स्टाम्प पे वहाँ पे इंग्लैंड भेज दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इमरान खान को इन्होंने नहीं छोड़ना। वो जिंदा है या वो मर गया है, वो जो भी है, उसको छोड़ना नहीं इन्होंने। ये चंद दिन बाद इमरान खान को मंजर आम पे लाएंगे। अगर इनको इंडियन मीडिया की इतनी फिक्र है और ये कह रहे ये वो झूठ बोल रही है, सोशल मीडिया झूठ बोल रही, तो 2 मिनट की इमरान खान की वीडियो क्लिप लेके वो दिखा सकते हैं। लेकिन इतना खौफ पैदा हो चुका है इमरान खान से कि ज़हनी मरीज बन चुके हैं। एक नहीं, ये सब ज़हनी मरीज है। उसके साथ मुलाकात से डरते हैं, वो जेल में बैठा हुआ तो ये बाहर खौफ खा रहे हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात। अगर तो आपके ख्याल में इमरान खान को आपने कुछ नहीं कहा, वो ठीक है जिस तरह तारड़ कह रहा है, क्योंकि वजीर भी झूठे हैं, इनके ऊपर इत्मीनान भी कोई नहीं करता। अब पीटीआई वाले धमकियां दे रहे हैं जी अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है पीटीआई को इतना कमज़ोर कर दिया गया इस वक्त कि अगर इमरान खान को कुछ हो भी जाता है तो शायद खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे कोई ऐसे हालात निकले। पंजाब तो बिल्कुल सत्तू पी के सो गए, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। और अब ये भी एक चीज़ मैं बता दूं, इमरान खान को कुछ भी नहीं अभी तक हुआ, उसको एक दफ़ा ये मंजर आम पे लाएंगे, फिर दूसरी दफ़ा फिर यही गेम करेंगे, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा जब उसके बाद हो सकता है इमरान खान को जेल में कत्ल करके ख़त्म कर दिया जाए। और बाद में जब भी ये कहेंगे कि मुलाकात करवाएं, ये करवाएं, कहेंगे पहले करवाई थी, पहले भी आप कर कह गए थे मर गया है, वहाँ पे कत्ल कर दिया है, वो ज़िंदा था और ये है वो है, दाएँ बाएँ शाएँ करेंगे और वक़्त गुजारेंगे, अवाम को ठंडा करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता अवाम पे ज़ाहिर है जिस तरह ठंड प्रोग्राम हो जाता है, पहले बहुत ठंड प्रोग्राम, क्योंकि इमरान खान इनके लिए मुसीबत है। हमारे जर्नैल जो हैं उनके लिए भी, हमारे सियासतदान जो हैं उनके लिए भी। और नवाज शरीफ ने कहा जी इमरान खान की जो सियासत है उसने बदतमीज़ी बड़ी सिखाई, हमें चोर चोर कहते हैं लोग, वो जेल में भी चला गया, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ चोर 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 कहते हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ कि इमरान खान को ये इन्होंने तहिया किया हुआ है कि छोड़ना नहीं है। अदालत के ज़रिए उसको सज़ाए मौत दिलवानी थोड़ी मुश्किल है। कभी ड्रामा किया जाएगा कि डयाला जेल में आग लग गई है, कभी उसके घर को आग लगा दी गई, कभी कुछ इस तरह के आप सबके इल्म में है कि ये काम हो रहे हैं। रात ये भी पता चला था
کہ پتہ نہیں ایسے حالات بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب ایک فلم چلائی جائے گی، پہلے جعلی طریقے کے ساتھ، پھر جعلی پھر اس کے بعد ایک اسی کے اندر اصلی فلم چلے گی اور عمران خان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے گا۔ عمران خان کی زندگی جو ہے، یہ بڑے لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں، یہ ان کو نہ تو یہ جرنیل چھوڑیں گے، نہ آنے والا کوئی جنرل چھوڑے گا، اور نہ نواز شریف جو ہے یہ، نہ مریم، کیونکہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کی موت ہے سب۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ یا یہ بچ سکتا ہے یا ہم سب بچ سکتے ہیں۔ تو اتنے بڑے چور ڈاکو اکٹھے ہو چکے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے اب ظاہر ہے درد سر بنا ہوا ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ عمران خان کو یہ شو کریں گے، اس کے بعد دیکھیں فلم کا دوسرا رخ کیا چلتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جہاں تک انڈین میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، انڈین میڈیا پاکستان میں فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ہر وہ موقع جو آپ کے علم میں ہے پاکستان کے حالات خراب کرنے میں، کوئی بھی میڈیا ضائع نہیں کرتا، پاکستانی بھی ضائع نہیں کرتا انڈیا کے معاملے میں، یہ نہیں کہ وہ دونوں طرف ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر ادھر جھوٹی کاشوانی ہے تو ادھر بھی ان سے بڑے فنکار بیٹھے ہوئے جھوٹ بولنے والے، بڑے سے بڑے فنکار بیٹھے ہوئے۔ یہ تو میں نے آپ کو عمران خان کے بارے میں بتا دیا، اور ابھی عمران خان کو کچھ نہیں انہوں نے کہا، یہ اتنے بیوقوف نہیں ہے، بہت پرانے قاتل ہیں، یہ قاتلوں کا پرانا ٹولہ ہے، بڑے پرانے سیاسی کھلاڑی ہے، 40 سال سے انہوں نے قاتل پیدا کیے، لوگوں کو قتل کرایا، ہزاروں لوگوں کو قتل کروا چکے ہیں، ڈاکو ہیں، شروع دن سے سپریم کورٹ کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر حملے کرنے، عام پبلک کو اٹھانا مارنا، کوئی بھی ان کے قابو آ جائے یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو حالت اس وقت ہے، پی ٹی آئی احتجاج کے لیے نکلتی بھی ہے تو اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ 26 تاریخ کو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم شاید نکلیں گے سڑکوں پہ، لیکن ایسے بیانات دیے جا رہے کہ وہ جناب نکلیں ذرا تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کس طرح 26 وہ ڈی چوک والا واقعہ پیش آیا، مرید کے واقعہ پیش آیا، یہ سارے واقعات۔ لیکن جو اصل میں اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کس طرح ٹکانے لگانا ہے، اور سارے اس پہ رات دن سوچ بچار کر رہے، اور اس پر سخت پریشان ہیں تمام لوگ، کیونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ملک چل نہیں رہا، بقول ان کے چل رہا ہے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان چل نہیں رہا۔ یہ تھی جناب آپ کو جو صحیح صورتحال وہ بتا دی۔ باقی لوگوں نے کل سے سوشل میڈیا پہ یہ خبریں لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان کو قتل کر دیا گیا، عمران خان کو مار دیا گیا، یہ اتنے بیوقوف کھلاڑی نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ گیم ڈالیں گے، کیونکہ جس طرح کے حالات انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے کرنے ہیں، اور کافی حد تک آپ نے دیکھا کسی بھی سربراہ کو مقدمات اتنے بنا دیے جاتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے جی خیبر پختونخوا میں گورنر راج، اور یہ لگائیں گے نہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا تھا کل کے جی اتنے گورنروں کے نام آ گئے ہیں، 4-5، وہ اب اپنا پروگرام وہ بن رہا ہے کہ گورنمنٹ ختم، کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام یہ برداشت نہیں کرے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، گورنر ہو کوئی بھی ہو، وہ پتہ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں، یہ صرف سوشل میڈیا پہ خبریں چلا کے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اگر یہ گورنر راج لگانا ہوتا تو بڑی دیر پہلے انہوں نے لگا لینا تھا، کہ وہاں پہ الیکشن جیتنا ہوتا تو بڑی دیر پہلے انہوں نے جیت لینا تھا، جس طرح ایک انہوں نے جیت لیا لاسٹ جو وہاں پہ تھا۔ ان کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں جب ہم نے کوئی کام ڈالا، جس طرح دوسرے صوبوں میں ڈاکہ مار کے الیکشن جیت لیا، یہاں پہ اس وقت اس لیے نہیں جیتا کہ یہ عوام برداشت نہیں کرے گی، یہاں سے پھر پھڈا شروع ہو جائے۔ تو میرا نہیں خیال کوئی گورنر راج لگنے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب کیا ہوا، یہ شہباز شریف بھی ملک چھوڑ کے آ گیا، پھر وہ وزیر دفاع بھی سنا کہ نہیں وہاں پہ، اور مختلف اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں۔ جو آصف منیر صاحب ہے ان کی میعاد ایک طرف کہتے 29 کو ختم ہو گئی ہے، دوسری طرف کہتے ضرورت نہیں ہے، کیا چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ کمزور طرز حکومت کی ایک مثال ہے
اور یہی پارٹیاں پاکستان میں 70 سال سے حکومت کر رہی ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ، لیکن ابھی تک انہیں جو جسے کہنا چاہیے کہ بھائی حکومت کیسے کرنی ہے، حکومت کو ملک کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس سے یہ لوگ غافل رہتے ہیں، اسی لیے کہ یہ خود نہ تو صاحب دماغ ہے، اور دوسرا یہ زیادہ تر بیوروکریسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور ہر چیز بیوروکریسی سے پوچھ سے کرتے ہیں۔ یہ بیوروکریسی ان کو توجہ دلاتی ہے کہ بھائی یہ کام بھی ہونا ہے، ورنہ خود ان سے کہ بھائی روٹین کے اندر جو حکومت کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ بیوروکریسی جو پیپر سامنے رکھ دے اس پر ہی سائن کر دیتے ہیں، یا اس کی طرف کی توجہ ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جس سے اگر دنیا ہمارا مذاق اڑائے گی تو وہ غلط نہیں اڑائے گی کہ بھئی ایک میعاد تھی، 2 میعادیں ایک ہی وقت میں ختم ہو رہی تھی، چیف آف دی جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی اور CNC کی، اور دونوں میں سے جب آپ نے ایک نیا عہدہ کریٹ کیا ہے تو اس ظاہر بار نئے عہدے کی کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن تو ایشو ہونا چاہیے کہ آج سے یہ عہدہ جو کام شروع کرے گا اور اس کے اوپر یہ آدمی اپوائنٹ ہوگا۔ اب یہ باتیں کرنا خواجہ آصف صاحب کا کہ نہیں وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ آٹومیٹکلی ہو گیا، کوئی چیز آٹومیٹکلی نہیں ہوتی، ہر قانون پاس ہونے کے بعد اس کو تحریر میں لایا جاتا ہے، اس کا نوٹیفکیشن ایشو ہوتا ہے، اور ان کا بھی نوٹیفکیشن ایشو ہونا چاہیے تھا۔ اب حکومت کو اوپر ہر طرف سے لے دے ہو رہی ہے اور ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اب ان کی توجہ اس طرف ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو ملک چھوڑنے سے پہلے، جانے سے پہلے ان کو تمام ایک ہفتے کے دوران جو امپورٹنٹ کام تھے جن کی تاریخیں شروع ہو رہی تھیں، ایسے اقدامات کی کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے جانا چاہیے تھا۔ اور وہ علاج کے سلسلے میں لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شام تک رات کو واپس آ جائیں گے تو پھر نوٹیفکیشن ایشو ہو جائے گا، یا تو اپنی بات پہ قائم رہیں اور پھر نوٹیفکیشن ایشو نہ کریں کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، اور اگر نوٹیفکیشن ایشو ہوتا ہے کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود اپنی کمزوری کو، غلطی کو تسلیم کر رہی ہے اور مان رہی ہے کہ ہاں ہم سے غلطی اور ہمیں نوٹیفکیشن ایشو کرنا ہونا چاہیے تھا۔ اور بات یہ ہے کہ اس نوٹیفکیشن ایشو ہونے کے بعد بہت سارے خطرات جو ہے، خطرات کہہ رہی ہیں، بہت سے ایسے اقدامات ہیں جن کی طرف لوگوں کی توجہ ہے کہ یہ حکومت کو کرنے پڑیں گے، یہ حکومت سے کروائے جائیں گے۔ ان میں سب سے بڑا اہم جو ہے وہ صوبہ سرحد کی خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج کا نفاذ ہے کہ وہاں پر حکومت کل جو پرسوں پریس کانفرنس کی ہے ASPR نے وہ بلا ضرورت نہیں کی، اس کے اندر انہوں نے فگرز بتائے ہیں کہ ہم کیا کچھ فوج قربانیاں دے رہی ہے، اور سول حکومت جو ہے وہ ناکام ہے، تبھی فوج کو جو ہے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے دہشت گردی کا، انتہا پسندوں کا، اور ہزاروں وہ تعداد وقت میرے ذہن میں نہیں ہے 3 دن پہلے جو پڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ ہزاروں کی تعداد ہے جس سے صوبہ پختونخوا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب ملک میں شہر میں دہشت گردی ہوگی تو پھر روزمرہ کے کام نام جو عام کی زندگی جو انسان وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس لیے لازمی بات نظر ہی آتا ہے کہ فوج کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہاں پر گورنر راج نافذ کیا جائے، اور سول حکومت جو ہے وزیر اعظم صاحب کی وہ ابھی اس کو اوائڈ کر رہی تھی۔ اب جب ان کا ہاتھ اوپر ہو گیا ہے، چیف آف ڈیفنس بن گیا ہے، اور وہ پریشر ڈالنے میں پہلے سے زیادہ بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھئی مر تو ہمارے فوجی ہے، اس لیے ہم جہاں پر چاہتے ہیں کہ بھئی ہم گورنر راج نافذ کریں، اور تو پھر ان کو نافذ کرنا پڑے گا۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر فوجی گورنر آتا ہے، وہ سابق فوجی لیفٹنٹ جنرل یا گورنر لگایا جاتا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ پریشر ملٹری کی طرف سے ہی تھا اور انہوں نے اپنا بندہ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا ہے۔ اور اگر سول آدمی لایا جاتا ہے، کوئی سیاستدان کو لایا جاتا ہے، جیسا 1-2 نام دیے جا رہے ہیں، تو ان میں ایک تو یہ وہ ان میں اتنی قابلیت کا حامل نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر حالات کو ویسے کے ویسے بلکہ زیادہ خراب ہوں گے بجائے سے کہ حالات میں کوئی بہتری آئے، کیونکہ سول حکومتیں اب موجودہ حکومتیں تو یہ دامن ہے کہ بھئی یہ برخلاف چلتی ہے ہمارے مرکزی حکومت کے اقدامات کے، لیکن اگر یہ اپنا بندہ لے کر آتے ہیں وہ سول آدمی کو بھی، جیسے آفتاب شیرپاؤ کا نام لے جا رہے ہیں یا امیر حیدر اس کا نام لیا جا رہا ہے، امیر حیدر شاید ایک سیاسی خاندان سے ہے جس نے کبھی بھی فوج کی حمایت نہیں کی، اور وہ نہ ہی وہ گورنر راج کی حمایت کرے گا۔
کر سکیں گے. تو لازمی بات ہے کہ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فوجی یہاں پر اپائنٹ ہوگا, اور اس سے پھر یہ ہے کہ بھائی ملک میں گورنر راج نافذ ہونے سے کہا ہی جا رہا ہے 2-3 مہینے کے لیے ہوگا, لیکن مدت بڑھائی جا سکتی ہے. پھر اس سے زیادہ جو فوج کا ہاتھ اپر ہو جائے گا, اور پھر یہ بہت زیادہ ایسے فیصلے کروانے میں کی پوزیشن میں آ جائیں گے, اور جو حکومت مرکزی حکومت ہے وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے ایک برائے نام سے حکومت رہ جائے گی, اسٹیمپ لگانے والی. خان صاحب یہ بھی اس وقت ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ انصاف کو آگے باقاعدہ طور پر اپنی طرف سے فارغ کر چکے ہیں, اور کوئی نیا بندہ آگے لانا چاہتے ہیں. فرض کریں اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو کیا فوج کے اندر کوئی مشکل شروع ہو جائے گی, کوئی اختلافات شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں, نیا بندہ وہی لائیں گے جنہوں نے موجودہ بندوں کے لیے چنا تھا. نواز شریف صاحب بات کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, لیکن فیصلہ کرنے کی پاور ان کے پاس اس وقت نہیں ہے. فیصلہ پاور پاکستان میں حکومتی فیصلے کرنے کی پاور جو ہے اس وقت ملٹری کے ہاتھ میں ہے, اور ملٹری نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن پہ کر چکی ہوئی ہے. ان کی پارٹی کو یقیناً استعمال کر رہی ہے, لیکن ان کو ایز اے چیئرمین پارٹی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے, یا ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے ابھی تک ملٹری پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے نواز شریف صاحب کو بھول جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کردار ادا کر سکیں گے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. ہاں, تو اپنے پروٹوکول انجوائے کریں, کیونکہ پارٹی کی حکومت ہے, اس لیے جہاں جاتے ہیں ان کو ہر قسم کا پروٹوکول ملتا ہے, وہ ان کو ملتا رہے گا. اس سے زیادہ ان کا عمل دخل نہیں ہے حکومت میں. ہاں صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہی موجودہ ہی عاصم منیر کو ہی دوبارہ 5 سال کے لیے مقرر کر دیا جائے گا, یا کوئی, کیونکہ یہ چیزیں ہیں کہ اسی ٹائم پہ اگر شہباز شریف غائب ہو گیا, دوسرے لوگ غائب ہو گئے, تو عاصم منیر کی تو اس وقت کافی بےزتی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی انسلٹ ہو رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کیا, اور دونوں میں اختلافات اندر اندر کچھ چل بھی رہے ہیں, نہ بھی ہو تو اختلافات پیدا ہو جائیں گے اسی چیز سے. کیا کہتے ہیں؟ اختلافات کی افواہیں تو اڑ رہی ہیں, خاص طور پہ جو ترمیم کے اندر انہوں نے 1-2 باتیں رہنے دی ہیں, جیسے وہ نیشنل NFC ایوارڈ ہے جو مین مسئلہ بنا ہوا ہے, جو صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ جا رہا ہے, مرکز کے پاس کم آ رہا ہے, جو وہ تبدیل کروانا چاہتے تھے, اس کے لیے وہ کہہ تو رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن سب حکومت فوج تو یہ چاہتی ہے کہ 27ویں ترمیم کے اندر ہی یہ معاملہ نپٹایا جائے, لیکن اس میں نہیں بھی نپٹایا جا سکا, جس کی وجہ سے اختلافات کا آغاز جو ہے تو وہ تو ہو چکا ہے. حکومت کے درمیان جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں بعض ٹی وی چینلز کے اوپر یا ڈسکشنز کے اندر, جو ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں بعض سینئر اخبار نویس کھل کر بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ اختلافات کا آغاز تو ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ بھئی عاصم منیر صاحب کا ہاتھ باہر اس وقت اپر ہے, حکومت ان کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اگر تبدیل کریں گے تو پھر جمہوری جو ہے وہ ممکن ہے ہو سکتا ہے لپیٹ دی جائے. خان صاحب, جمہوریت لپیٹ دی جائے, ہمارے ملک میں کون سا پہلی دفعہ لپیٹی جانی, ویسے بھی کچھ جمہوریت تو نام کی چل رہی ہے. یہ جو خیبر پختونخوا ہے, یہاں پہ گورنر راج لگانا اتنا آسان ہے, وہ تو پبلک قابو میں نہیں آتی. دیکھیں, اسٹیٹ پاور جو ہے نا اس کا کوئی ایسا رد عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا, حالات ایسے نہیں ہیں. ہاں, جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بہرحال حکومت جو ہے وہ نہ تو حکومت کی بات مانی جا رہی ہے, نہ حکومت ان میں مداخلت کر رہی ہے. وہ ٹوٹلی اس وقت ملٹری کے ہی ہاتھ میں ہے, وہی فیصلہ کر رہے ہیں, فیصلہ کرنے کی پاور ان کے پاس ہے, اور وہی سیکورٹی کے نام پر اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو جو ملک کے اندر کے حالات ہیں اس کے اندر بھی پھر وہ ملٹری جو ہے وہ بعض فیصلے جو ہے. جی خان صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں خیبر پختونخوا میں بھی بنے گا. جی, بظاہر یہ نظر نہیں آتا کوئی ایسا بڑا ایشو ہو. خان صاحب, عمران خان کی بہنوں نے انڈین ٹی وی پہ انٹرویو دیا, اس پہ اعتراضات ہو رہے کہ جناب انڈیا کے میڈیا پہ کیوں آئی ہیں یہ. تو نواز شریف صاحب خود بھی تو وزیر اعظم انڈیا کو گھر لے جاتے ہیں, کبھی جب بھی دل چاہتا ہے, سالہ کا وہاں پہ ہوتا ہے, تو اتنا میڈیا پہ اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ بات طبقات سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں. اب دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہوئی ہے, اور
ٹیکنالوجی اتنی آگے نکل گئی ہوئی ہے کہ اب کوئی بات چھپانی ممکن نہیں ہے. اگر ایک دوسرے کے ٹی وی کے اوپر آ کر کوئی سارے خیال کر دیتا ہے تو اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ ایک سیاسی بات کی ہے نا, کو ملک کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی ہے, ایک سیاسی نقطۂ نظر پیش کیا ہے انہوں نے, اپنا جو بھی ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کا اگر انہوں نے ذکر کر دیا, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کو جو ایشو بنا لیا جائے. خان صاحب, عمران خان کے متعلق بھی انڈین ٹی وی اور سوشل میڈیا کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہا, کیا کہتے ہیں عمران خان کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے اس وقت جیل میں؟ مشکل میں تو بیچارہ جس دن سے جیل گیا ہے مشکل کے اندر ہی ہے. نئے سے نئے مقدمات اور ان کی ضمانت نہ ہونا یا ان کو ان کے سیاسی جو کولیگ ہیں ان کو ملاقات نہ ہونے دینا, ہر طرف سے ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کی خبریں بہرحال کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن کو آ رہی ہیں, دنیا کو پتہ لگ رہا ہے اس وقت عام ٹیلی ویژن سے زیادہ سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ متحرک ہے, اور سوشل میڈیا پر زیادہ خبریں جلدی اور تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلتی ہیں. تو وہ انڈیا میں بھی پھیل رہی ہیں. انڈیا کہیں نہ کہیں جو ٹی وی چینل اتنے زیادہ ہیں انڈیا کے, ہر ایک ٹی وی چینل تو آپ نہیں دیکھتے یا ہم نہیں دیکھتے, لیکن یہ ہے کہ بعض ٹی وی چینلز کے اوپر یقیناً ان کا تبصرہ یا ان کے بارے میں رائے یا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی رہتی ہے. بہت شکریہ خان صاحب. یہ جناب ابھی تک کی تازہ صورتحال تھی, اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام. سیاسی پڑاؤ پر اس وقت پوری دنیا میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اس پر ایسے ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک کامنٹس کا جواب دے دیتے ہیں. کل کسی نے پوچھا تھا کہ سیاسی پناہ اگر جرمنی میں کسی نے پہلے لی اور کتنے عرصے کے بعد لے سکتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے عرصے کا نہیں ہے کہ آپ لیگل طور پر جرمنی چھوڑ چکے ہیں. اگر تو آپ لیگل طور پر جرمنی چھوڑ کے پولیس کے پاس یہ باقاعدہ ریکارڈ میں ہے کہ آپ اپنے ملک میں گئے, اس کے بعد آپ کبھی بھی آگے سیاسی پناہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کرے پولیس کی جو لسٹ ہے اس میں آپ بلیک لسٹ ہیں, یعنی کہ بھاگے ہوئے ہیں اور پولیس کو پتہ ہی نہیں آپ کدھر ہیں, اور پولیس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ پہلے والا اسائلم کیس جو ہوتا ہے ابھی وہی چل رہا ہوتا ہے, اور کئی لوگ چلے جاتے ہیں دوسرے ممالک میں. تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب تھوڑا سا میں بتاؤں کہ 3 ملکوں کی بات کریں, ایک تو امریکہ, انگلینڈ اور جرمنی. سب سے پہلے امریکہ کی کرتے ہیں. افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اب مصیبت بن گئی ہے, وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں, جلوس بھی نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ایک افغانی نے اگر یہ کام ڈال دیا کوئی غلط, یا 2 نے ڈال دیا تو سب کی منجی ٹھوک دی آپ نے. وہ خواتین بچے وہ سب اس وقت کل انہوں نے جلسہ جلوس کیا کوئی, اور اس میں یہ احتجاج کیا کہ ٹرمپ صاحب یہ راستہ ٹھیک نہیں, اس کے ناخن لیں, سارے افغانیوں کا قصور تو نہیں. تو یہ ویسے بھی ناانصافی. اب ایک امریکن غلط کام کرے تو سارے امریکن تو نہیں غلط ہو سکتے, ایک جرمن کرے تو سارے جرمن تو غلط نہیں ہو سکتے. کوئی بھی ملک ہو, کسی کا بھی ہو, تو باقی لوگ تو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے. تو ٹرمپ صاحب کو اس پر غور کرنا چاہیے. اور یہ جو بیانات دیتے رہتے ہیں لوگ سفر کے لیے, کئی ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ویزے لگے ہوتے ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں اور وہ جا نہیں پاتے. یہ جب سے ٹرمپ صاحب آئے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے ان کے جو آپ نے دیکھا قوانین فوری طور پر بنا دینے, اس سے بے شمار لوگ متاثر ہوئے. پچھلے دنوں میری ملیشیا بات ہو رہی تھی, وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں احمدی ہیں, اور وہ بتا رہے تھے, ایک صاحب تھے پروفیسر تھے, اور وہ کہہ رہے تھے 12-13 سال سے میں یہاں پہ ہوں, اور میرا نمبر آ گیا تھا, میں نے ٹریول کرنا تھا, اوپر سے یہ پریزیڈنٹ صاحب آ گئے تو میرا پروگرام وہیں کا وہیں رہ گیا, اور اب پتہ نہیں کیا بننا ہے. اس طرح بے شمار ایسے لوگ تھے جو اس سے متاثر ہوئے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اگر جو کیس پہلے ہوتے ہیں ان کو چلنے دینا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ پیچھے سے جو کیس ہیں ان کو شروع کر دیں, اور آپ کہنا شروع کر دیں جناب کہ پیچھے 2022 سے جس طرح انگلینڈ ابھی وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ جو 22 سے سیاسی پناہ والے آئے ہوئے ہیں, چاہے ان کے کیس منظور ہے, لیکن وہ تمام قوانین میں آ جائیں گے, اور اگر انہوں نے 1 سال سے زیادہ بینیفٹ لیا تو ان کو پھر یہاں پہ ریزیڈنٹ اور نیشنلٹی نہیں ملے گی, 20 سال انتظار کرے. ریزیڈنٹ پرمٹ تو ہوتا ہی ہے. اور
یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جب بھی قوانین بنے، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، وہ اس دن سے شروع کرے جو پچھلے لوگ ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو ان کا دل چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ انگلینڈ میں آئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ، ان کے ویزے جن کے ختم ہو رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے جی ملک چھوڑ دو۔ آپ نے یہ فرض کرے کوئی اسٹڈی کے لیے آیا 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، وہ کہتے ہیں جی آپ کی اسٹڈی ختم ہوگی اور اب آپ کی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں، آپ کام کریں نہ کریں اس کا ایشو نہیں ہے، اور آپ کو یہاں سے اب جانا پڑے گا۔ کئی اسٹوڈنٹ ہیں جن کے ویزے آگے انہوں نے دیے ہی نہیں اور ان کو جانا پڑے گا وہاں، یا پھر وہ سیاسی پناہ وہاں پہ لیں۔ سیاسی پناہ کے بھی حالات آہستہ آہستہ کافی ٹائٹ ہوتے جا رہے اور کافی مشکلات اس میں آ رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے ہیں، ان کو اگر اسی جس بھی فیلڈ میں وہ آئے ہیں ان کو اس میں نوکری مل جاتی ہے، ملازمت مل جاتی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وہ بھی ہے، تو ان کو کہا جاتا تھا کہ بے فکر ہو کے آپ رہیں۔ لیکن اب ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ سسٹم چلا ہوا ہے، جو بھی ان کے مطابق معیار میں پورا نہیں اترتا اس کو کہا جا رہا ہے جی واپس چلے جائیں۔ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ انگلینڈ میں بڑی تعداد میں یہ کارروائی اس وقت پولیس کر رہی ہے کہ چھاپے ڈال رہی ہے امیگریشن والے، اس میں پاکستانی، چائنیز، سب سے زیادہ جو انگلینڈ میں سیاسی بنا لے وہ پاکستانی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ رپورٹ انہوں نے بتائی ہے، پاکستانی پتہ نہیں اتنے پاکستانی لگ تو نہیں رہے، اور بھی دنیا رہتی ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی رپورٹ غلط تو نہیں ہو سکتی، تو گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سب سے 1 نمبر ہمارا ہے، ماشاءاللہ، مبارکہ۔ تو بعد میں دوسرے لوگ آتے ہیں، یہ جو پچھلے سال میں سیاسی پناہ جنہوں نے دی۔ یہ حالات اس وقت جو انگلینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی کسی قسم کی بہتری نظر آئے تو مجھے نہیں لگ رہا۔ آنے والے دنوں میں دن بدن اس میں حالات کو ٹائٹ کیا جائے گا اور لوگوں کے لیے مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا کی جائیں گی، اور بینیفٹ کا سب سے بڑا ایشو ہے اس پر جرمنی، جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جرمنی میں ایسے کیس بھی سامنے آ رہے ہیں، 2 لڑکیاں اور وہ یہاں پہ اسٹڈی کی، سب کچھ کیا، اور اب ان کے لیے مشکل پیدا کی جا رہی اور ان کو کہا گیا کہ آپ کو واپس بھیجنے، اسی طرح کسی کو کوئی رعایت نہیں دی جا رہی، اور ان کا تعلق عراق سے ہے۔ دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں واپس جانا پڑے گا، پر جرمن گورنمنٹ نے کہا جی نو، یہاں پہ کوئی آپ کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ چلے جائیے، یا پھر ہم آپ کو بھجوائیں گے۔ کوئی ایسے کیس بھی سامنے آ رہے کہ جن کے پاس ڈولڈنگ ہے، بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، اور بس یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں، اب ہم تو صرف ہمارا دماغ تو پاکستانی تک ہی چلتا ہے، لیکن بڑی تعداد جو ہے دوسرے ممالک کی بھی جو آئی ہوئی ہے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یورپ کے لوگوں کے ویزے ختم کیے جا رہے ہیں جو یہاں پہ کام نہیں کرتے، مگر جو سیاسی پناہ لیں ان کے لیے اب یہاں پہ جو ہے وہ زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اگر ہالینڈ کی بات کریں تو وہاں پہ کئی نئے لوگ آئے، وہ ان کے کیس منظور ہوئے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کئی تو جن کے پہلے ریجیکٹ ہو گئے تھے وہ تو عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 2 4 کیس میری نظر سے ایسے گزرے ہیں کہ 4 ہفتے میں احمدی تھے، ان کا کیس منظور ہو گیا، 3-4 ہفتے میں ہی پہلی دفعہ ہی پہلی پروٹوکال پہ کیس منظور، اور ان کو پاسپورٹ جو بھی یو این او کا ہوتا ہے، جو بھی ٹریول ڈاکومنٹس، لیٹر پیٹر وہ مل گیا، اب وہ اپنی فیملی کو بلا سکتے۔ تو یہاں پہ مختلف آپ کے کیس کی نوعیت بھی ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتے ہیں، جج جو ہوتے ہیں اس کے بعد فیصلہ دیتے ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ میں بھی حالات جو سیاسی پناہ لے ہمارے پاکستانیوں میں، جن کو تو وہاں واقعی پرابلم ہے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جرمنی میں بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن امریکہ بہادر جو ہے وہ سب کو ایک ہی تکڑی میں توڑ رہا ہے، اس کی نظر میں سب اس کے لیے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، وہ وہاں کے لیے مصیبت بنے ہوئے نہ جی۔ پاکستان سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں انہیں آنا نہیں دیا جاتا۔ آج ایک صاحب نے لکھا کامرس میں کہ اپنے جو حکمران ہیں وہ تو جب مرضی سیر سپاٹے پہ چلے جاتے ہیں، تو عام پبلک کے لیے کیوں مصیبت بنی ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جیسے پاکستان کی پہلے بڑی عزت ہے، پہلے ساری دنیا پاکستان سے پوچھ کے مشورے کر کے سارا کچھ یہ سارے کام کرتی،
تو یہ ایک مافیا سسٹم بن چکا ہے. وہاں لوگوں کو روکا جائے گا, لوگوں کے اوپر ظاہر ہے اگر ایسے ان کو یہ بھی رپورٹیں آئی تھی نا کہ اتنے لاکھ بندہ جو ہے ملک چھوڑ کے جاتا جا رہا ہے ہر سال, تو ان کو فکر لگی کہ ہماری خدمت کون کرے گا, یہ ادھر کمائی شمائی کر کے ہمیں بھی تو انہوں نے پالنا. لیکن اس کے باوجود جو رپورٹ آئی اس میں سب سے زیادہ پیسہ جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے بھیجا. پاکستانیوں سن لو خود بھی, تو سارا پیسہ یہاں سے, یہ بھی جو بیرون ملک لوگ ہیں وہی پال رہے ہیں ان کو بھی. یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ان کے خرچے بیرون ملک کے لوگ ہی برداشت کر رہے ہیں, یہاں سے مال جا رہا ہے. سوری. تو یہ جناب جو بھی تازہ صورتحال تھی آپ کو میں نے بتا دی, فیصلہ آپ نے کرنا. اور لوگ جو ہے ایئرپورٹوں پہ پاکستان اور دوسری جگہ پہ پریشان ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام